शुरू करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह यूसुफ को शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ जो है उसको अहसनुल क़सस कहा है अल्लाह ताला ने। अहसनुल क़सस का मतलब है कि बेहतरीन वाक़या, क्योंकि बेहतरीन वाक़या इस तरह से है कि इसके अंदर हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार इतने नाजुक मौका पर भी इंतहाई शानदार दिखाई दिया। इंतहाई शानदार कैरेक्टर उनको दिखाई दिया। एक खातून के हवाले से, अपने भाइयों के हवाले से माफ़ी दरगुजर करना, और ना सिर्फ माफी दरगुजर करना बल्कि उनके लिए आइंदा मुस्तकबिल के अंदर उनको अपने पास लेकर आना और उनके लिए रिहाइश और खाने और मईशत का बंदोबस्त करना, अपने वालिदैन का एहतराम और इज्जत, और कैद के अंदर अल्लाह ताला की तालीमात को ना छोड़ना, अल्लाह से बिल्कुल भी मायूस ना होना। और फिर जब उनको आज़ाद किया जाने लगा कैद से, तो तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये तहकीक करो इस बात की कि मैं बेकसूर था, जेल में मैं बिला वजह रहा हूँ, मैं किसी गुनाह की पादाश में मैं जेल में नहीं रहा, पहले इस बात की तहकीक करो। और इस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि एक अजीम शान किरदार नजर आता है इस पूरे वाक़े में, एक पैगंबर का जिसने इतनी मुसीबतें और इतनी सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन उसके पाए इस्तिकलाल में जरा भी लग़ज़िश नहीं आई। और फिर अल्लाह ताला ने इन आजमाइशों से गुजार कर उनको एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज किया। उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी तदबीर के साथ उन्होंने उस ओहदे की जिम्मेदारियों को निभाया। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन किस्सा है, ये बेहतरीन वाकया है, और मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने नौजवानों की तालीम तरबियत में इस इस वाक़े को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को पूरा कुरान पढ़ाने का, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तर्जुमे के साथ नहीं बल्कि पूरी वज़ाहत के साथ ये बयान करना चाहिए कि कितना आलीशान किरदार था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ मवाक़े के अंदर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारुफ ये है कि ये हज़रत इब्राहीम के पोते, हज़रत याकूब के बेटे थे। हज़रत याकूब का नाम हम बार बार लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक, और इसहाक के बेटे याकूब थे, और याकूब के आगे से 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यूसुफ था। और इन्हीं को, इन 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। इन 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल दर हकीकत हजरत याकूब का नाम था इब्रानी में, हजरत याकूब का नाम था इब्रानी में, और इसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। ठीक है, जैसे अब्दुल्ला अरबी में कहते हैं, इसी तरीके से इब्रानी में इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। और जब हम कहते हैं बनी इसराइल, तो इसका मतलब है हजरत याकूब के 12 बेटे, और इनसे जो औलाद आगे चली वो सारी फिर बनी इसराइल कहलाई जाने लगी। मेरा ख्याल है कि जिनको अभी तक क्लियर नहीं था बनी इसराइल के बारे में, वो अब इनको क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बनी इसराइल कौन थे? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को 2 बेटे अता किए, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। और पहले अल्लाह ताला ने इमामत के मनसब पर, जिम्मेदारियों पर फाइज किया हजरत इसहाक की औलाद याकूब की के बच्चों को। उनको अल्लाह ताला ने पहले कहा कि मेरी जिम्मेदारियों को तुम अदा करो, और उसके बाद फिर हजरत ईसा के बाद ये नबूवत की जिम्मेदारियां जो हैं वो हजरत इस्माइल की औलाद की तरफ मुंतकिल हो गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। कल मैंने कहा था कि अलिफ लाम रा जो है वो जाहिर करता है, पिछली सूरा में भी अलिफ लाम रा था,
کہ ان ساری صورتوں کا مضمون ایک ہے، ٹھیک ہے، ان ساری صورتوں کا مضمون ایک ہے، ان میں بنیادی اس گروپ میں جو میسج ہے وہ تو رسالت کے قانون کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ مکہ کے قریش تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، یعنی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور آپ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس طرح کی چیزوں اور واقعات کا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج و چاند ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بچپن میں دیکھا اور انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے تو اپنے 12 بیٹوں میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کچھ خاص کوالٹیز کو دیکھ رہے تھے، اور ان کو شاید وحی میں یہ بتا بھی دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا یہ بیٹا جو ہے وہ نبی بنے گا۔ تو وہ ایک خصوصی توجہ دیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام پر خصوصی توجہ دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے اور زبردست خوبیوں کے مالک تھے، اور حضرت یعقوب کو امید تھی کہ اب یہ پیغمبری کے فرائض ادا کرے گا۔ تو جب انہوں نے یہ خواب اپنے ابا جان کو سنایا تو ابا جان نے کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بغض رکھتے ہیں، تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور 2 بھائی جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دوسری ماں سے تھے۔ تو ایک ستیلا پن بھی تھا درمیان کے اندر کہ جی ہم جو ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں، لیکن ابا جان جو ہیں وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ والا ستیلا پن بھی تھا اور حسد اور بغض بھی تھا۔ تو ان جو شیطان ہے وہ انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح سے تم کو تمہارے اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اے یوسف، تمہارے اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی تعویل، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے گا، اور یعقوب کی اولاد پر کہ جیسے کہ اس نے تمہارے باپ دادا پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ اور تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، اس وقت لوگ سوال کر رہے تھے حضرت یوسف کے بارے میں، بنی اسرائیل کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تو ذرا ہمیں بتاؤ کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ جب انہوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک پورا گروہ ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی اس کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دو، ابا جان ہماری طرف اپنی توجہ دیں گے اور پھر ہم توبہ اللہ کر لیں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ یہ نسبتاً بہتر تھا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، قتل تو نہ کرو، اور راستے سے ہٹانا ہے تو چلو اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ پانی کے لیے آئے گا تو اس کو اٹھا کر لے جائے گا اور تمہارے راستے سے وہ ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟
ذرا حال یہ کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگلے اور کھیلے کودے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ باپ نے کہا مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ابا جان آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے، ہم 10 لوگ ہیں، اور اگر ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا یا اس کو کوئی نقصان پہنچا تو ابا جان پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہ میں پھینک دیں، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کی کہ تم ایک دن ان کی حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ بھی خیال نہ ہوگا، اور اس کو کنویں میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات کے بعد اپنے باپ کے پاس پہنچے ایکٹنگ کرتے ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور جو ان کا کرتا تھا اس کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ابا جان کے پاس لے آئے کہ ابا جان آپ نے صحیح کہا تھا، ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے آ کر کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ جھوٹا جو ہوتا ہے نا، تو اس کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا جو بیان کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا کیریکٹر بھی ایسا نہیں تھا کہ حضرت یعقوب ان کی ہر بات پہ یقین کر لیتے، تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ اس طرح کے ایکسپریشن تھے کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ ابا جان آپ کو ہماری بات کا یقین تو نہیں آ رہا، لیکن ہم بالکل سچے ہیں کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ باپ نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، سو اب میں صبر جمیل کروں گا، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ یقیناً میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر محفوظ کر لیا۔ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ غلامی جو ہے وہ شروع زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے بھی قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نکالا تو وہ انتہائی خوبصورت سلجھا ہوا بڑے خاندان کا بچہ ان کو لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منڈی میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیں گے۔ اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا، پھر وہ اس کو مصر لے گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کو ایوز میں بیچ دیا، اور اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا دھیان رکھنا، امید ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ایک بڑی پوسٹ پر فائز تھا ایک بندہ عزیز مصر، اس نے یہ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بڑا سلجھا ہوا خاندانی لڑکا لگتا ہے، اس کا دھیان رکھو، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو یہ ہمیں بڑا فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے اسے برگزیدہ کیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کرنے میں کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح ہوا اور جب وہ تقی کو پہنچا یعنی بالغ ہو گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی، جب وہ بڑے ہو گئے نا، بڑے ہو گئے باشعور ہو گئے، تو کہنے لگی دروازے بند کر کے کہ یوسف بس اب آ جاؤ اور میری خواہش کو پورا کر دو۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ وہ میرا آقا ہے، یعنی وہ جو مجھے لے کر آیا ہے، جس نے مجھے بیٹا بنایا ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے میرا خیال رکھا ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور وہ بھی اگر خدا کی دلیل کو نہ دیکھتا، خدا کا سہارا نہ پکڑتا، تو وہ بھی اس کا ارادہ کر ہی لیتا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ کوئی ہی شاید بندہ اس کام سے بچ سکے، جبکہ عورت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین اور بہت بڑے عہدے پر فائز آدمی کی بیوی تھی، اس کا پہننا اوڑھنا سٹائل بیگمات والا تھا،
تو اس طرح کے چال سے کون بچ سکتا ہے؟ لیکن یوسف کا کردار اتنا عالیشان تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے سہارا مانگا تو اللہ نے اس کو سہارا دیا. ادروائز اگر وہ ذرا بھی کمزور ہوتا تو وہ بھی اس خاتون جس کا نام حدیث میں زلیخا آیا ہے وہ بھی ایسا اس کا ارادہ کر ہی لیتا. اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں. اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا. برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ بندے، اچھے نیک پاک بندے. وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. حضرت یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے بھاگ رہے تھے، وہ خاتون ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگ رہی تھی اور پیچھے بھاگ کر ان کا کرتا جو پکڑا تو پیچھے سے کرتا حضرت یوسف کا پھٹ گیا. تو حضرت یوسف نے عین اس موقع پہ دروازہ کھولا باہر نکلنے کے لیے تو دروازے پر زلیخا کا میاں کھڑا تھا جو کہ حضرت یوسف کو لے کر آیا تھا. تو اس کو دیکھتے ہی عورت نے چال چلی، کہنے لگی کہ تیری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دے. اب یہاں پر اس نے پیندرا بدلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہنے لگی کہ یوسف میرے اوپر غلط نظر رکھتا تھا تو اے عزیز مصر جو تیری بیوی پر غلط نظر رکھے اس کی سزا تو بس یہ ہے کہ اسے دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی. معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور جو وہ جھوٹا ہے. اگر یوسف جھوٹا ہے تو اس کا کرتا پیچھے سے، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہوگی اور یوسف سچا ہوگا. اب گواہی کے لیے ایک سمجھدار عقل مند انسان کو لایا گیا جو کہ زلیخا کے خاندان کا بندہ تھا. تو اس نے آ کر کہا کہ دیکھو اگر تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا نے اس کو کھینچا تھا، پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس سے اس کا کرتا پھٹا ہے. اور اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی اور چھڑانے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں اس کا کرتا آگے سے پھٹا. تو جب یہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اچھا یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عام طور پر حضرت یوسف پر بنائی ہوئی آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں، وہ مووی کرسچنز نے بنائی ہے اور اس کے اندر جگہ جگہ غلطیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں. اس کے اندر یہ غلطی ہے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ تھا تو اس نے گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف جو ہے وہ پاکیزہ کردار کے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ 6 مہینے کے بچے نے بول کر کہا تھا، جبکہ ہمارا قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہاں پر وہ ایک بندہ تھا، ایک بزرگ انسان تھا جو کہ زلیخا کے خاندان سے تھا. یہ گواہی اس نے دی تھی اپنی عقل مندی اور سمجھداری کے نتیجے میں اس نے یہ بات کہی تھی، کسی بچے نے نہیں کہی تھی. اس کے علاوہ اس کے بعد بھی جگہ جگہ بہت ساری مسٹیکس ہیں، کیونکہ بائبل کی روایت ہے تو جگہ جگہ بڑی مسٹیکس ہیں. یہ مسٹیک بھی اس میں آتی ہے کہ زلیخا ان کے عشق میں رو رو کر اندھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی. جب وہ قید سے باہر آئے انہوں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی روشنی بحال ہو گئی اور وہ جوان ہو گئی. یہ ساری سٹوری ہے، غلط سٹوری ہے. پیغمبروں کی شان اس سے بہت عظیم ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی بدکردار خاتون جس نے ان کی زندگی کو اتنے مشکل میں ڈالا اس کو دوبارہ سے اپنی محبوبہ بنا لی تھی. تو بائبل کے اندر جہاں ہمارے لیے بہت سارے علوم کا یہ مرجع ہے وہاں پر وہ نبیوں کے واقعات کو انہوں نے بہت ہی غلط طریقے سے بیان کیا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ اس خاتون کی چال ہے، یہ زلیخا کی چال ہے اور ان کی چالیں بڑی ہی زبردست ہوتی ہیں. یوسف چھوڑ دو اس قصے کو اور اے خاتون تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے. اس آدمی نے مخاطب کر کے زلیخا سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. اور پھر زلیخا اس بات پر اس کو صبر نہیں آیا، اس کی غیرت اور اس کی حمیت کہ مجھے یوسف کی وجہ سے شکست ہو گئی، میری بدنامی ہو گئی اس کی وجہ سے.
तो जो शहर की खवातीन और बेगमात थी, उनको जब ये पता चला तो वो जो है वो बातें करने लग गई कि देखिए इतनी बड़ी ओहदे पर फाइज आदमी की बीवी है, इतनी खूबसूरत है, और देखो एक गुलाम की मोहब्बत में ये मुब्तला हो गई है, देखो कितनी पागलपन है इसका। इस तरह की बातें इसके कानों में पहुंची। अब इसने क्या किया, जुलेखा ने इन सारी खवातीन को अपने घर में बुलाया, इन सारी बेगमात को अपने घर में बुलाया और उनसे कहा कि अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो किस तरह का इंसान है, अगर तुम में से किसी एक का ईमान में सलामत रहेगा तो मुझे मलामत करना। लिहाजा उसने एक दावत का इंतजाम किया और दावत में खाना खिलाकर, तो आगे फिर बाद में फल फ्रूट की बारी आई, खवातीन फल फ्रूट खाने लग गई। उन्होंने हाथों में छुरियां पकड़ी हुई थी। तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जरा इनके पास आओ, इनके करीब आओ, इनके इनके सामने से गुजरो, किसी काम के हवाले से ही कहा होगा। तो लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके पास से गुजरे तो एक तो इंतहाई खूबसूरत इंसान थे, बहुत खूबसूरत इंसान थे, और दूसरा खूबसूरती अगर किसी शैतान पर हो तो वो किसी कशिश का बायस नहीं होती, उसके चेहरे पर, शैतानी चेहरे पर लानत और मलामत होती है, मक्कारी और फ्रेब नजर आता है। जबकि एक अच्छे शरीफ नेक इंसान को अगर खूबसूरती मिले तो उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, उसकी सोच और नेकी उसके हुस्न को चार चांद लगा देती है। तो यही मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। वो इंतहाई पाकीज़ा, शरीफ, नेक, पाकीज़ा जज्बात रखने वाले इंसान थे। उनका हुस्न जो है उस नेकी और तकवा की वजह से कई गुना ज्यादा था। तो जब वो इन खवातीन के सामने से गुजरे तो उन्होंने कसम खाकर कहा कि ये कोई इंसान नहीं लगता, ये तो कोई फरिश्ता है, और जुलेखा जो है वो सही इसके इश्क में मुब्तला है। तो उन्होंने, अभी मैं पढ़ती हूँ आयत नंबर 30 से, वकाल निस्वतुन फिल मदीनती इमरातुल अजीज तुराविदु फताहा अन नफ्सिही, शहर में कुछ औरतें चर्चा करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डाल रही है, वो उसकी मोहब्बत में पागल हो गई है, हमारे नजदीक तो वो खुली हमाकत में मुब्तला है, शायद नहीं जानती कि ऐसे लोग किस तरह राम किए जाते हैं। तो उनके फरेब का हाल जब उस औरत ने सुना तो उसने उन्हें बुला भेजा कि वो भी अपना हुनर आजमा लें, और उनके लिए एक महफिल सजाई और उनमें हर एक को एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने आ जाओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो उसकी अजमत से हैरान रह गई और अपनी बात मनवाने के लिए अपने हाथ जगह जगह से जख्मी कर लिए, लेकिन नाकाम रही और बिलाखिर पुकार उठी, हाशा लिल्ला, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ फरिश्ता है। अब उन खवातीन ने जुलेखा ने उनको चैलेंज किया कि तुम इतनी ही अक्लमंद हो और इतनी ही समझदार हो, तो जरा तुम उसको राम करके दिखाओ, उसको अपने डोरी में लेने की कोशिश करो, यूसुफ को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो, अगर तुम इतनी ही स्मार्ट हो। तो उन खवातीन में से कुछ ने ये कोशिश की और उनको हजरत यूसुफ को वरगलाने की कोशिश की, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें से किसी के भी वरगलाने में नहीं आए। तो उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इस छुरी से अपने हाथ काट लेंगे। ये भी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, तो हम अपने हाथ काट लेंगे, तो अब इस धमकी से हो सकता है कि यूसुफ हमारे जाल में आ जाए। बाद लोग इसका तर्जुमा तर्जुमा नहीं बल्कि तशरीह में ये कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि वो एक तरह की मदहोश हो गई और बेखबरी में उनके हाथ कट गए। ठीक है, ये लोग इसकी वजाहत करते हैं और ये किस्सा सुनाते हैं। तो कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो ये कहा है उन्होंने कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने हाथों को काट लिया, कट्टाना ए दिया हुन्ना। आप देखिए इस आयत को, जो 31 है, 31 के मिडल में है, फलम्मा रैनहू अकबरनहू बकत्ताना ए दिया हुन्ना, उन्होंने दानिस्ता अपने हाथों को काटा, हाथ उनके कटे नहीं।
اگر کسی نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے تو کریکشن کر لے کہ ان کے ہاتھ مبہوت ہو کر کٹے نہیں بلکہ دانستہ طور پر انہوں نے کاٹے، کہ حضرت یوسف کو یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ تو بہت محبت کرنے لگ گئی ہیں، اور اگر یوسف نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گی، خودکشی کر لیں گی۔ یہ واقعہ بتا رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ خدا گواہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی پہنچا ہوا فرشتہ ہے۔ تو تب زلیخا نے کہا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تو مجھے لعنت ملامت کرتی تھی کہ ایک غلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، اب بتاؤ کہ تمہاری اپنی کیفیت کیا ہے۔ لہذا اس نے دیکھ لیا، اور یہی ہے جس کے بارے میں تو مجھے ملامت کرتی تھی، بے شک میں نے اسے قائل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تاہم جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہ کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی، یہ اسی طرح کی عورتیں ہوں گی جیسی وہ خود تھی، تو اس نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر میں کوئی ایسی چال چلوں گی تو میں اس کو قید میں کروا دوں گی یا میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں گی۔ اس پر یوسف نے دعا کی ہے پروردگار، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ خاتون مجھے دعوت دے رہی۔ اتنا عظیم کردار ہے اس بندے کا کہ اس نے کہا یا اللہ بے شک مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس خاتون کی طرف مائل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فریب کو مجھ سے دور اگر آپ نے نہ کیا، اور اگر میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو پھر میں تو اللہ تعالیٰ میں جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا اور آپ کے نزدیک میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ تو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا کو قبول کیا اور اس کا فریب اس سے دور کر دیا۔ بے شک اللہ سننے والا اور جانے، یعنی مشکلات جو ہیں وہ حضرت یوسف کی صرف اس بات پر ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کو کنویں سے نکال لیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر آزمائشیں آگے چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتے ہیں، ہماری بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کی آزمائشیں اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر استقام، صبر، استقلال اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور پھر یہ ہوا کہ یوسف کو شہر کے عقل مند لوگوں نے یہی سمجھا کہ پورا شہر کی خواتین اب اس پر ڈورے ڈالنے لگ گئی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیا جائے۔ تو جب انہوں نے یوسف کو قید کیا تو اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کا مطلب تھا کہ میں کسی بادشاہ کے ہاں بہت ہی قریبی وزیر بنا دیا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔ ہمیں اے یوسف اس کی حقیقت بتائیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ انتہائی پاکیزہ انسان ہیں، سچ بولنے والے بہترین کردار کے انسان ہیں، تو آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جیسے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے عطا کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی حقیقت کا علم دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، تو انہوں نے یہ بات ان سے کہی کہ اب تم میری بات کو توجہ سے سننے کے لیے آئے ہو، تو میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہارے خوابوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اس مرتبے پر فائز کیا ہے کہ مجھے خوابوں کی حقیقت کا علم دیا ہے، مجھے اچھا انسان بنایا ہے۔ اس رب کا پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں خوابوں کی حقیقت تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ تو یہ کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا جس کو تم کھاتے ہو، مگر یہ کہ میں تمہارے خوابوں کی تعویل تم کو بتا دوں گا اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھ کو عطا کیا۔ دیکھو میں نے ایک قوم کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے اور جو آخرت کے منکر تھے، یعنی وہ عزیز مصر اور مصر کے وہ لوگ جن کے ہاں اس نے
गुजारा था टाइम, उनकी बात कर रहा था कि वो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आते थे, और वो लोग आखिरत के मुनकर थे, और वो ही आखिरत के मुनकर थे। और मैंने अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक, याकूब का मजहब इख्तियार किया है। हमको हक नहीं कि हम किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराएं। ये हम पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह का फजल है कि उसने ये हकीकत अपने पैगंबरों के जरिए से वाजे कर दी है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। ए मेरे कैद के साथियों, क्या अलग अलग बहुत से खुदा बेहतर हैं, या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम अल्लाह के सिवा चंद नामों ही की बंदगी करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की। बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह की है। उसने हुक्म दिया है कि खुद उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। यही असल दीन है, मगर बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जानते। ए मेरे कैद के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा, यानी जो अंगूर निचोड़ रहा है वो कोई वजीर था या कोई मसाहिब था बादशाह का, वो आजाद हो जाएगा और बेगुनाह साबित होगा, और बादशाह दोबारा उसको अपने करीब करके अपना साकी बना लेगा। साकी का मतलब होता है शराब पिलाने वाला। तो तुम दोबारा अपने आका, अपने बादशाह को शराब और जाम पिलाओगे। जहां तक दूसरे का ताल्लुक है, तो उसको सलीब दे दी जाएगी, उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, जिसने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और चिड़ियां उस रोटियों को खा रही हैं। उसको सलीब दे दी जाएगी और परिंदे उसके सर नोच नोच कर खाएंगे। इस बात का फैसला हुआ जिसके बारे में तुम दोनों पूछ रहे थे। ये मैंने तुमको तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दी है। उनमें से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया था वो रिहा हो जाएगा। उसने उससे कहा अपने आका से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसको अपने आका से ये जिक्र करना भुला दिया, और यूसुफ कई साल तक उस तरह कैद खाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के लोगों से कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 खुश्क टहनियां हैं, और दूसरी 7 हरी भरी टहनियां हैं, और 7 खुश्क टहनियां हैं, और जो सूखी टहनियां हैं वो हरी टहनियों को खा रही हैं। दरबार के लोगों, मेरे वजीरों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। अब बादशाह को भी ख्वाब आ गया, तो बादशाह बड़ा परेशान था। कोई भी वजीर उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। तो कहा कि अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो, लोगों ने कहा ये ऐसे ही ख्वाब है, आपका पेट खराब होने की वजह से ऐसे ही है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, और ना ही हम ख्वाबों की ताबीर जानते हैं। उन 2 कैदियों में से जो आजाद हो गया था, उसे एक मुद्दत के बाद याद पड़ा। उसने कहा आप लोगों को इसकी ताबीर बताऊंगा, तो ऐसा कीजिए कि मुझे कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने बादशाह से कहा कि मुझे थोड़ी देर की इजाजत दीजिए और मुझे कैद खाने में यूसुफ से मुलाकात के लिए भेज दीजिए। जब वो कैद खाने में यूसुफ के पास गया तो उसने जाकर कहा, यूसुफ, ए सरापा ए सरास्ती, ए सच्चाई का मरकज, ए सच्चाई का पैकर। ये अल्फाज देखिए उनके किरदार की, कि वो कैद खाने में हजरत यूसुफ के साथ पता नहीं कितने साल रहा। उनका उठना बैठना, गुफ्तगू करना, ये सारे मामलात को वो देखता रहा, दिल में देखता रहा, अप्रिशिएट करता रहा, कितना जबरदस्त इंसान है। लिहाजा जब वो हजरत यूसुफ से कैद खाने में मिलने गया, तो उसने ये नहीं कहा कि ए यूसुफ, उसने कहा सरापा सच्चाई इंसान, सच्चाई के पैकर, हमें 7 मोटी गायों के बारे में बताओ जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी और 7 सूखी बालियों के बारे में, इसलिए कि मैं लौट कर उन लोगों के पास जाऊं ताकि अटकल के तीर तुक्के चलाने की बजाय वो भी जान लें कि इस ख्वाब की हकीकत क्या है। यूसुफ ने कहा 7 बरस तक तुम बराबर खेती करोगे, लिहाजा जो फसल तुम काटो इसमें से थोड़ा सा निकाल कर जो तुम खाओगे, बाकी सबको उसकी बालियों में छोड़ देना। बाली का मतलब है कि फसल की जो टहनियां हैं उसके अंदर ही अनाज को रहने देना, टहनियों से बाहर ना निकालना, उसके अंदर ही रहने देना ताकि वो खराब ना हो। इसके बाद 7 बरस बड़े सख्त आएंगे, कहर पड़ेगा, और जो मिकदार तुमने महफूज रखी थी गल्ले की, वो सब खा जाओगे जो उन बरसों के लिए तुमने बचा के रखा था। तो इसके बाद फिर एक साल आएगा जिसमें अल्लाह ताला खूब बारिश करेगा और खूब रिस्क पैदा होगा, और उसमें तुम अंगूर नचोड़ो। जब उस बंदे ने जाकर बादशाह को इस ख्वाब की ताबीर बताई, तो बादशाह ने कहा यूसुफ को मेरे पास लाओ।
मगर जब कासिद के पास वो उसको लेने के लिए पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कैद खाने से बाहर, पहले तहकीक करवाओ कि मैं बेगुनाह था। मैं अपने सर पर कोई इल्जाम लेकर कैद से बाहर नहीं जाऊंगा कि लोग मुझे मुजरिम समझे। पहले मेरे ऊपर से सारे इल्जाम क्लियर होने चाहिए। ये है साहिब किरदार इंसान का अमल। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले तहकीक करवाओ कि उस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सारी इन खवातीन की चाल थी। ठीक है, बादशाह ने उन खवातीन को बुलाया, पूछा तुम्हारा क्या माजरा है, जब तुमने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की सब ने गवाही दी, अल्लाह गवाह है हमने उसमें कोई बुराई का शाइबा तक नहीं पाया। अजीज की बीवी भी बोल उठी, अब हक खुल चुका है, ये मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, इसमें शुबा नहीं कि वो बिल्कुल सच्चा। अल्लाह के नेक बंदे जब आजमाइश में पड़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको बड़ा ही फैज़याब करके निखार कर चमका कर दुनिया वालों के सामने पेश करता है। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी कोई खयानत नहीं की, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चाल को अल्लाह कामयाब नहीं होने देता। मैं कुछ अपने नफ्स को बरी नहीं करार देता, नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर मेरे रब ने मुझ पर रहम फरमाया। हकीकत यह है कि मेरा परवरदिगार बड़ा ही बख्शने वाला है, और मेरे परवरदिगार की शफकत और रहमत हमेशा साए फगन रहती है। बादशाह ने कहा, इसको मेरे पास लाओ, मैं इसको अपने तख्त पर अपने साथ बिठाता हूँ। फिर जब उससे बातचीत की तो इस कदर मुतासिब हुआ और उसने कहा, अब तुम हमारे यहाँ साहिब इक्तदार हो, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। यूसुफ ने कहा, इस मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए कि मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। हजरत यूसुफ ने कहा कि देखें, अगले साल कहत के आने वाले हैं, 7 साल में कहत बहुत पड़ेगा, और सिर्फ मिस्र में ही लोग भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि आसपास के लोगों को भी इसकी जरूरत पड़ेगी गल्ले की। तो आप मुझे वजीर खजाना बना दीजिए, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। और दूसरा, मुझको पता है कि इस जो बचाई हुई फसलें होंगी उनको मैंने कैसे महफूज रखना है, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का इल्म आता है, अल्लाह की वही आती है। नबी बन चुके थे जाहिर है उस वक्त वो। और इस तरह से हमने यूसुफ को मिस्र में इक़्तिदार दिया, और उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, और खूबी इख्तियार करने का अजर हम कभी जाया नहीं, खूबी इख्तियार करने वालों का अजर हम कभी जाया नहीं करते। आखिरत का अजर अलबत्ता उन लोगों के लिए इससे कहीं बढ़कर है जो ईमान लाए और बराबर अल्लाह से डरते रहते हैं। इसके कई बरस बाद यूसुफ के भाई मिस्र आए, जबकि कहत पड़ चुका था। मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। अब हजरत यूसुफ को जब उन्होंने कुएं में फेंका था तो हजरत यूसुफ तो छोटे से थे, 11-12 साल के थे, या शायद इससे भी छोटे होंगे। लेकिन अब जबकि वो वजीर खजाना बन चुके थे, तो वो कैद में भी रह चुके थे, अजीज मिस्र के घर में भी रह चुके थे, तो अब वो एक बाशऊर बड़े इंसान बन चुके थे, और बाशऊर बालिग इंसान बन चुके थे। तो उन्होंने तो भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना उन्होंने बिल्कुल भी उनको। और अगर हो सकता है कि अगर उनको कोई थोड़ी बहुत मुशाबियत लगी भी हो, तो उनका ये वहमो गुमान भी नहीं था कि जिस बच्चे को हमने कुएं में फेंका वो बच्चा आज का बादशाह बन गया होगा। लिहाजा हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचाना। फिर उनकी वापसी के वक्त जब उनका सामान तैयार किया तो उनसे कहा कि अब अगर आओगे तो अपने सुतेले भाई को भी साथ लेकर आना। हजरत यूसुफ का सगा भाई था बिनियामीन। जैसे कि मैंने बताया कि 2 माओं से ये बच्चे थे, 10 भाई और माँ से थे, ये 2 भाई दूसरी माँ से थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो राशन सिस्टम था, बताया होगा मेरे घर में हमारे इतने भाई हैं, इतने माँ बाप हैं। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि नेक्स्ट टाइम अपने भाई को भी लेकर आना, अदरवाइज फिर तुमको नहीं, गल्ला नहीं मिलेगा। और अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं गल्ला भी पूरे पैमाने से देता हूँ और बहुत अच्छी मेजबानी करने वाला भी हूँ, लेकिन अगर तुम इसको मेरे पास नहीं लाओगे तो ना मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला है और ना तुम करीब फटकना। उनको पता था कि अब्बा जान इजाजत नहीं देंगे इसको अब लाने की।
اور یہ اصرار نہیں کریں گے تو میرا بھائی میرے پاس نہیں آئے گا، تو حسد کی وجہ سے جیسے انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ وہ بنیامین کو بھی نقصان پہنچا دے۔ تو وہ ان کو تحفظ دینے کے لیے کہا کہ بنیامین کو میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان لوگوں کے غلے کے جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاووں میں رکھ دو۔ یعنی انہوں نے لوگ پیسے دے کے غلہ لیتے تھے نا، تو انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس ان کے جو اونٹوں پہ تھیلے رکھے ہوئے ہیں، کجاوا کہتے ہیں اونٹوں کے اوپر جو تھیلو سامان رکھا جاتا ہے اونٹ کی کمر پر، اس کو کجاوا کہتے ہیں، تو اس میں رکھ دو۔ اور اس سے مقصد یہ تھا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو پہچان لے کے ان کا مال انہیں واپس کر دیا گیا ہے، اور اس قحط کے زمانے میں وہ اس احسان کو محسوس کریں اور دوبارہ آئیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا ابا جان آئندہ ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجیے کہ ہم اپنی سچائی کو ثابت کریں، غلہ لائیں، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے کہا میں اس معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر کر چکا ہوں، یعنی یوسف کے معاملے میں۔ تو اللہ بہترین محافظ ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی ساری رقم انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہماری ساری کی ساری رقم ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہمیں مزید ایک اونٹ غلے کا ملے گا۔ تو یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں پر پکڑے جاؤ۔ تو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا کال دے دیا تو اس نے کہا یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اب انہوں نے جو معاہدہ بیٹوں سے کیا اس میں کہا کہ دیکھیں براہ راست ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اب اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر خدا تم کو پوچھے گا۔ پھر روانہ ہونے لگے تو اس نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی تھی کہ قحط کا زمانہ ہے، تم سب اپنے ساتھ پیسے لے کے جا رہے ہو، اگر ایک ہی دروازے پر کوئی ڈاکو مل گیا، کوئی حملہ کرنے والے مل گئے تو تم سب لٹ جاؤ گے یا مارے جاؤ گے۔ تو تم شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نقصان پہنچے تو کسی ایک کو پہنچے، سب کو نہ پہنچے۔ اور پھر مجھے معلوم ہے کہ یہ میری ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں، یعنی اللہ نے اگر کچھ لکھ دیا ہے تو میں اس کے کام آنے والا نہیں۔ تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی، تو ایسا لگا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر دی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اس کو سکھایا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی، بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا۔ پر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین نے بھی نہیں پہچانا، تو یہ کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو یہ کرتے ہیں کر رہے ہیں ان پر غم نہ کرنا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو اپنا پیالہ عذرائے محبت اپنے بھائی کے سامان میں یعنی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ یعنی حضرت یوسف نے تو اپنا وہ پیالہ جو سونے کا تھا یا جس کے اندر ہیرے جواہرات تھے وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور دوسرا جو قافلے کو ناپ ناپ کے جو دیا جا رہا تھا، جس سے ناپ ناپ کے غلہ ڈالا جا رہا تھا، وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک پکارنے والے کے نے پکارا کہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے۔ اس کے جمعدار نے کہا، جمعدار مطلب وہ جو ان کا جمعدار اس زمانے میں اس عہدے دار کو کہتے تھے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا پولیس کا جو بڑا افسر ہوتا ہے، جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ اونٹ بھر کر غلہ ہوگا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد پیدا کرے اور ہم چوری کرنے والے نہیں،
انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے تمہارے علاقے میں؟ یہ پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے میں جو چور ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے چیز نکلے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سزا کے طور پر روک لیا جائے۔ اسی طرح کے ظالموں کے ساتھ ہم اپنے علاقے کے کنان میں یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کے پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن ان کے بھائی کی تھیلے سے اس کا اپنا پیمانہ برآمد ہو گیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہیں تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ چوری ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اتنا حسد اور کینہ تھا ستیلے پن کی وجہ سے کہ جو حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر نہیں نکلا، ان کا غضب اور ان کا حسد اور کینہ، اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں بھی یہ کہا یہ چور ہے نا تو صحیح ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ حضرت یوسف چونکہ سن رہے تھے تو ان کا دل بہت دکھی ہوا اس بات پر، لیکن خاموش رہے۔ بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ دی کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بہت برا باپ ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ اس کو جانے تو دو، کیونکہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہمارا باپ تو ہم کو نہیں چھوڑے گا، وہ بہت برا ہے، بوڑھا ہے۔ سو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ کے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑے، اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو غلطی تم کر چکے ہو اسے بھی تم جانتے ہو، لہذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھ کو اجازت نہ دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ وہی باپ تھا، بھائی تھا، اس کا نام تھا یہودا۔ یہ وہی بھائی تھا کہ جس نے یہ بات کہی تھی کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دو تو اس کی جان نہ لو، کوئی قافلہ اس کو نکال کر لے جائے گا تو زندہ تو رہے گا۔ اب اسی بھائی نے کہا کہ میرا تو بھائی باپ بہت بوڑھا ہے اور اس نے اب اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ لیا ہے، تو میں تو شرمندگی لے کر نہیں جاؤں گا ابا جان کے پاس، میں تو یہیں مصر میں رہوں گا۔ تم جاؤ اور جا کر ابا جان سے بات کرو، تم سب باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی بات کی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے کر آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، کوئی بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پھر ان کی حرکت ہے اور میرے بیٹے کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، صبر کہا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، اور پھر رونے لگ گئے اور رو رو کر ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی کہ ایک تو یوسف نہیں مل رہا، اب بنیامین بھی نہیں مل رہا، تو وہ یوسف کا غم اور زیادہ ہو گیا۔ وہ روتے چلے گئے اپنی ذات میں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ اندر ہی اندر غم کھانے لگے۔ بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ یوسف کو ہی یاد کیے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کروں۔ یہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے۔ جب لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں اور آپ بڑی مشکل میں ہوں، بڑے مسئلے میں ہوں، کوئی آپ کو لگے آپ کا سہارا نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہ دعا مانگا کریں۔ 86 نمبر آیت ہے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یہ دعا مانگا کریں، دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ دنیا کے سارے سہاروں کو بے وقت سمجھ کر چھوڑ دیں اور اس وقت یہ بس اللہ سے کہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تو بس اپنا شکوہ اور اپنا غم اپنے اللہ سے بیان کرتا ہوں۔
اور میرا اللہ اس حقیقت کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. دعا اتنی ہے، انا معاش کو بسی بحسن اللہ. تو اے میرے بیٹے جاؤ، اے میرے بیٹے جاؤ، تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، ان کو یقین تھا، اور نبی بھی تھے وہ. اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی مایوس ہوتے ہیں. پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کی، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں ہیں اور کوئی حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دے دیجیے، ہم پر مزید صدقہ اور خیرات بھی کر دیجیے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے نہ رہا گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنے ظلم و ستم کیے. اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ بھی تم زیادتیاں کرتے تھے، اور یوسف کے ساتھ تو تم نے بہت ہی ظلم کیا. تو ان کو تھوڑا بہت شبہ تو پہلے ہی تھا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اچھا تم یوسف ہو، یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر ان کو لازمی ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا، بخدا کچھ شک نہیں اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری دی ہے، یعنی تم نے صبر کیا، بہترین انسان تھے. ہمارے حسد بغض اور تمہیں راستے سے ہٹانے کے باوجود اللہ نے تمہیں وہ سرفرازی عطا کی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیا ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن ہماری زندگیاں تو وہی مشکلات، مسائل، مالی تکلیفوں میں ہیں. ابا ویسے ہی ہم سے نالا ہے، اور تم کیا عالیشان مقام پر بیٹھے ہو، اور تمہیں نبوت بھی مل گئی. تو اور کچھ شک نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے. یوسف نے کہا، اب تم پر کوئی الزام نہیں. یہ والی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو آپ نے 92 نمبر آیت جو ہے یہ پڑھی، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب پر آج کوئی الزام نہیں. یہی والی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور آپ نے سب کو معاف کر دیا تو آپ نے کہا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. قبیلہ وہی ہے نا، قبیلہ جیسے میں نے کہا کہ پیغمبر اپنے ہی قبیلے کا بہترین انسان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی کہ لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، کوئی الزام نہیں. تم میں سے جو حرم میں چلا گیا وہ اپنے آپ کو حفاظت میں سمجھے، جو اپنے گھر چلا گیا وہ اپنے آپ کو معمون سمجھے، جو کسی بھی جگہ پہ چلا گیا ہمارے راستے میں تلوار نہ اٹھائی، وہ اس کو ہم نے معاف کر دیا. تو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اور یہ دیکھو میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ دیکھنے لگ جائیں گے دوبارہ، اور میرے پاس گھر کے تمام لوگوں کو لے آنا. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں گھر کے لوگوں سے کہا، اگر تم مجھے بڑھاپے میں سٹھیا ہوا نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کروں. یہ اٹیچمنٹ زبردست قسم کی باپ بیٹے میں، جب آپ کا کسی سے بہت زیادہ آپ کا کنسرن ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ اگر دور کسی مشکل میں ہوتا ہے تو تب بھی آپ کی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ کسی خوشی میں ہوتا ہے تب بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو روانہ کیا مصر سے، ابھی وہ مصر سے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت یوسف کو خوشبو آنے لگ گئی. کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن تم تو مجھے پاگل ہی سمجھو گے. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو بالکل پرانے غم اور خبط میں مبتلا ہے. لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے حضرت یوسف کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈال دیا تو حضرت یوسف فوراً دیکھنے لگ گئے. حضرت یوسف نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا، اے ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. حضرت یوسف نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا، پھر سب بے اختیار اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ 11 بھائی، ایک ماں اور باپ۔ خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں بچپن میں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، ان کو پتا تھا کہ بیٹا ایک مقام پر پہنچے گا۔ تو اب جب وہ مصر سارے پہنچ گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی، تو ان کے عظمت اور تعظیم میں سارے بھائیوں نے سجدہ کیا اور ماں اور باپ نے بھی سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل۔ تو حضرت یوسف نے کہا ابا جان، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے میری خواب کو سچا کر دیا، اور میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب کوئی اور اولاد ہوتی تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتی کہ ابا جان، میں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا ہے، بڑی تکلیفوں میں وقت گزارا ہے، لیکن انہوں نے تکلیفوں کو یاد نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی احسانات کو یاد رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا کیا اور باتوں کی تعبیر کرنے کے لیے علم بھی سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، ٹھیک ہے، دنیا اور انت ولی ہی فی دنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض، انت ولی ہی فی دنیا والآخرہ، توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین۔ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرہ، توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا آقا ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور میرا شمار صالحین میں کرنا۔ یہ ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں محمد جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ تم اس وقت نہ تو ان کے درمیان موجود تھے جب یوسف کے بھائیوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو کہ وہ ایمان لے کر آئیں، مگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اے محمد، تم اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے کہ وہ آپ سے گریز اور فرار کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ کلام تو ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور وہ جو نشانیاں مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود پر گواہی دیتی ہیں، جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر خدا کو اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ جب خدا کا عذاب ان پر آئے گا تو یہ شریک ان کو بچا سکیں گے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان سے بالکل بے خبر ہو؟ ان سے صاف صاف کہہ دو یہ میری راہ ہے، واحد توحید کی راہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شعور کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی مسلمان جو میری پیروی کرتے ہیں۔ اور سن لو، اللہ شرک کی تمام علائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ انہیں حیرت ہے کہ محمد ایک آدمی رسول بن کر آ گئے ہیں، تو پھر تم سے پہلے بھی تو جتنے پیغمبر آئے وہ سارے اپنی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے، ہم نے ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو، یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں، ان کے اگلے بھی اس طرح جلدی مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لے، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بلا شبہ بہت کچھ عبرت کا سامان ہے، اور یہ قرآن کو ایک گھڑی ہوئی کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہیں کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیٹیل کو واضح کر دیا ہے، اور یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت ماننے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا
वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम वलिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन किरदार, अज़मत, बुलंदी, बर्तरी से भरपूर वाक़या आपने पढ़ा कुरान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। और जिस तरीके से उन्होंने मजबूर किया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, कुएँ में फेंक दिया था, इसी तरह मक्का के कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर कर दिया था, आप मदीना जाने पर। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरा के ज़रिए बताया कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कामयाब व कामरान होकर हो गए थे अपनी ज़िंदगी में, इसी तरह मोहम्मद हम आपको कामयाब व कामरान करके आपके लोगों को और इलाके को आपको वापस देंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिस्साइरिल मुस्लिमीन। उम्मीद है कि आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा इस वाक़ये को पढ़ के। अपने बच्चों को ज़रूर ये सूरा सुनाया करें। हफ़्ते में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा, या कम से कम महीने में 1 दफ़ा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने कैरेक्टर में बड़े स्ट्रॉन्ग रहें।